अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अरकान असम्बली के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में तकरीबन 64 अरकान असम्बली गैर हाज़िर रहे, जिसकी वजह से हुकूमती सफ़ों में न सिर्फ खलबली मच गई बल्कि हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात ने भी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उनको एक टीका लगा दिया, यानी MQM जो हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात है और उसके बगैर कौमी असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली में इमरान खान साहब की हुकूमत की अक्सरियत बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी। उसने भी इमरान खान साहब की वफाकी काबीना से अलहदगी का अहम फ़ैसला कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है इस वजह से कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास को कल बुलाने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फ़ैसला जो किया गया था वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुमकिन तौर पर पार्लियामेंट का अब जो मुश्तरका इजलास होगा वो जुम्मे को होगा और इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती रह रही हैं। आज तो सुबह से लेकर ही अब तक उन्होंने मुश्किलात का ही सामना किया और मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर उनका मज़ीद मुश्किलात से सामना होगा। और ये जो अक्सरियत इमरान खान साहब का खोने का मामला है ये भी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर उस सूरत हाल में जब वन पेज डॉक्ट्रिन के हवाले से बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा हो चुके हैं। और कल ही इमरान खान साहब को कौमी असम्बली में एक नहीं दो मरतबा हजीमत का सामना करना पड़ा। एक मरतबा उस वक़्त जब अपोजिशन की तरफ से एक बिल पेश किया गया, हुकूमत की तरफ से उस बिल की मुखालफत की गई और जब वोटिंग हुई तो अपोजिशन के हक़ में अक्सरियत साबित हुई, जिसकी वजह से स्पीकर नेशनल असम्बली को यानी उस वक्त डिप्टी स्पीकर मौजूद थे कासिम सूरी साहब, उनको ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के हवाले करना पड़ा। और दूसरी सुबकी का सामना उस वक्त पेश आया हुकूमत को जब हुकूमत की एक रुकन की तरफ से एक बिल पेश करने की इजाज़त तलब की गई और वहाँ पर जब तकारीर हुई, तकारीर के बाद वोटिंग हुई तो वहाँ पर भी हुकूमत हार गई और वो बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाने की बजाय ऑन द फ्लोर ही मुस्तरद हो गया। और ये वो सूरत हाल है जिसने इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी बजा दी है। और ख़ास तौर पर उस मौके पर ये अरकान असम्बली गैर हाज़िर हुए जब वज़ीर-ए-आज़म ने खुद उनको रोटी पे बुलाया था और मेरा ख्याल है कि शायद दूसरी मरतबा इमरान खान साहब ने अरकान असम्बली को बुलाकर रोटी खिलाई हो। और इस तकरीब में भी उन्होंने ख़िताब किया, लेकिन जो उनका ख़िताब था उस पर बात करने से पहले ज़रा मैं MQM के हवाले से आपके साथ ज़रा थोड़ा सा ज़िक्र कर लूँ, क्योंकि MQM की तरफ से जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जिस किस्म की उनकी पॉलिटिकल पेशरफ्त सामने आ रही है वो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए अलार्मिंग है। पहले ये हुआ कि राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और राब्ता कमेटी के इजलास में ये कहा गया कि जनाब ये सूरत हाल बड़ी ख़राब है, महंगाई से लोगों का जीना दूभर हो चुका है और हमने चूँकि मिडिल क्लास की जमात हैं और मिडिल क्लास ही इस वक्त महंगाई से मुतासर हो रही है, लिहाजा आप हमें मजबूर ना करें कि हम उस जगह पर चले जाएँ जहाँ पर हमें आपके हवाले से फ़ैसला करना पड़े। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने महंगाई का बम चला दिया, यानी 4 नवंबर को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया। उसके बाद फिर राब्ता कमेटी का इजलास होता है और राब्ता कमेटी का ये इजलास को तकरीबन 6 घंटे जारी रहता है, जिसके बाद ख़ुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बाहर आते हैं और बाहर आकर मीडिया से ये कहते हैं कि जनाब ये सूरत हाल अब नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है। 2 वजूहात हैं, एक तो महंगाई जिसकी वजह से हमारा वोट बैंक मुतासर हो रहा है और दूसरा MQM को जो बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त नहीं मिल रही और हमें अपने दफातर खोलने की इजाज़त नहीं मिल रही, जबकि हुकूमत ने हमारे साथ इस बारे में हतमी मुआहदा किया था और मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से यही मौक़िफ़ सामने आता है। अब कल की जो पेशरफ्त है वो ये है कि MQM के एक सीनियर रहनुमा ने वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि MQM ने अब बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब की काबीना से अलग होने का फ़ैसला कर लिया है। और ये ऐलान आता है साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की तरफ से और वो एक टीवी टॉक शो के अंदर बैठकर ऑन रिकॉर्ड इस बात का ऐलान करते हैं कि जनाब हमारे ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी हुज्जत पूरी कर चुके हैं, यानी हमने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कई मरतबा इस बारे में आगाह किया कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, हमें अपनी मामूल की सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त दी जाए और इसके साथ साथ लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए लोगों की मुश्किलात और मसाइब में कमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से इस तरफ भी किसी किस्म की कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। बजाय इसके कि हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाता, बजाय इसके कि लोगों को महंगाई से और लाकानूनियत से और ये जो बैड गवर्नेंस है इससे छुटकारा मिलता, होता ये है कि अवाम के मसाइब में भी इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब हमारे लिए अपने हलकों में जाना मुश्किल हो गया। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप इसी हुकूमत का हिस्सा
حصہ ہیں اور اس سارے عمل کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہیں، اور یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے MQM نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی کابینہ سے الگ ہو جائے گی۔ اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے، پہلے سٹیپ کے بعد بھی اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم اپنے الائنس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یعنی عمران خان صاحب کے سر کے اوپر جو تلوار ہے وہ لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری پیش رفت ہوتی ہے، وہ بھی کل ہوتی ہے۔ کل متحدہ اپوزیشن کا ایک اجلاس ہوتا ہے اور کل شہباز شریف صاحب اراکین اسمبلی کو، متحدہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی کو کھانے پر بلاتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس، اور اس موقع پر جو تقاریر ہوتی ہیں وہاں پر اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے آج قومی اسمبلی کے اندر حکومت کو شکست دی ہے، اسی طریقے سے ہم مشترکہ اجلاس کے اندر بھی حکومت کو شکست فاش دیں گے۔ اور اس تقریب کے بعد جب بلاول بھٹو صاحب باہر نکلتے ہیں اس تقریب سے، اور وہاں پر جب میڈیا کے اراکین ان سے اس بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ کیا حکومت کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے، تو بلاول صاحب اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو جلد خوشخبری ملے گی، ہم کوشش تو کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن بھی اب اس سمت کے اوپر ذرا تگڑی ہو کے سامنے آ رہی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی میدان جنگ سجنے جا رہا ہے، اور اسی کی تیاری کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے اراکین اسمبلی کو کھانے پہ بلایا تھا، اور انہوں نے پابند کیا تھا اپنی قیادت کو کہ جناب تمام کے تمام اراکین اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کے ممبران اور سینیٹرز حضرات کو پابند کیا جائے کہ وہ اس ظہرانے میں شرکت کریں تاکہ ہم پارلیمنٹ کے یہ جو مشترکہ اجلاس ہے اس کے لیے ہم کوئی حکمت عملی بنا سکیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ 64 اراکین اسمبلی اس اجلاس کے اندر یعنی عمران خان صاحب کی زیر صدارت ہونے والے مشترکہ اجلاس کے اندر شرکت نہیں کرتے۔ اب جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کے پاس 178 اراکین اسمبلی موجود ہیں، جبکہ ان کی اکثریت صرف 7 اراکین اسمبلی کے اوپر اب بیس کرتی ہے۔ وہ اگر 7 اراکین اسمبلی دائیں بائیں ہو جائیں تو عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ بالکل فارغ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سینٹ ہے وہاں پر جو حکمران جماعت اور ان کے اتحادی ہیں ان کی تعداد ہے 36، جبکہ 64 اپوزیشن کے اراکین اسمبلی موجود ہیں۔ اب اگر ان کی مجموعی تعداد یعنی 178 اور 64 کو ہم ملا لیں تو یہ تقریباً کوئی 200 سے اوپر ان کی تعداد جاتی ہے، 224 کے قریب شاید۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 64 اراکین اسمبلی نہیں آئے تو عمران خان صاحب کی جو اکثریت ہے وہ بالکل فارغ ہو جاتی ہے، اور اگر یہ 64 اراکین اسمبلی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی غیر حاضر رہتے ہیں تو قانونی طور پر ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈیفیکشن لاز لاگو نہیں ہوں گے اور ان کو نااہل نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ قانون کے مطابق صرف 2 ایسے موقع ہیں جہاں پر اگر اراکین اسمبلی اپنی جماعتی قیادت کے برخلاف ووٹ دیں تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایک ہے فنانس بل کی منظوری یعنی بجٹ کی منظوری، اور دوسرا کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم یا ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس۔ اب چونکہ یہ وہ مرحلہ نہیں ہے جہاں پر ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت ہو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ضرورت ہو یا فنانس بل کی منظوری ہو، یہ ایک سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جس کو قومی اسمبلی کی اکثریت سادہ طور پر منظور کر سکتی ہے یا سینٹ کی اکثریت سادہ طور پر منظور کر سکتی ہے۔ اب معاملہ چونکہ ایک سادہ نوعیت کی قانون سازی کا ہے، لہٰذا اراکین اسمبلی پر نااہلی کی تلوار کو لٹکایا نہیں جا سکتا، اور اسی لیے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے، اس لیے وہ کل بھی نہیں گئے تھے، آج بھی نہیں گئے، اور ممکنہ طور پر جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کی حکومت شاید اراکین اسمبلی کی تعداد پوری نہ کر سکے، اور یہی وہ کیفیت ہے جس کی بنا پر عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو اجلاس انہوں نے کل بلانا تھا اب اس کو نہ صرف ملتوی کرنے پر غور کیا جا رہا ہے بلکہ اس کی تاریخ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، یعنی کہ کل 11 نومبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا اس وقت تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ اجلاس اب کل نہیں ہو رہا بلکہ یہ اجلاس ہوگا اب جمعے کو۔ لہٰذا اس دوران عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بائی ہک اینڈ کروک اس بات کی کوشش کرے گی کہ اراکین اسمبلی کو پابند بنایا جائے کہ وہ اس سیشن میں آئیں بھی اور آ کر اپنا ووٹ بھی حکومت کے حق میں دیں، یعنی EVM کے لیے اور نیب آرڈیننس کے لیے، کیونکہ یہ دونوں ہی ہیں اس وقت بہت امپورٹنٹ، اور حکومت کے لیے جو لائف لائن ہے وہ یہی ہے، اور اپنی اس لائف لائن کو حاصل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں، اور اس کا اظہار کیا انہوں نے آج جب انہوں نے اراکین اسمبلی کو جو ظہرانہ دیا تھا وہاں پر انہوں نے خطاب کیا، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ
یہ تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، خاص طور پر ہماری جو اپوزیشن موجود ہے، وہ اپوزیشن اس کرپٹ سسٹم کی ہی بینیفیشری ہے، لہٰذا وہ اس کرپٹ سسٹم کو نہ صرف فروغ دیتی ہے بلکہ اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سسٹم میں تبدیلی لائی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ شفاف انتخابات کرائے جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ریزلٹس کے اندر ڈیلے نہ ہو، لہٰذا ہم نے یہ ای وی ایم کا پروجیکٹ لے کے آئے، اور یہ ای وی ایم کا جو پروجیکٹ ہے اس کو بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے بقول ہم نے اس وقت سوچنا شروع کیا جب ہم نے دھاندلی کمیشن بنایا تھا، جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو اس کے بعد دھاندلی کمیشن بنا تھا۔ کہتے ہیں جی ہم نے اس وقت سے اس معاملے پر غور کرنا شروع کیا، لیکن سابقہ حکومتوں نے کبھی بھی انتخابی اصلاحات پر کام نہیں کیا، اور کام نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہمارے ملک کو اس وقت یہ مسائل درکار ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام نوعیت کی دھاندلی اور ووٹ چوری کا توڑ ای وی ایم ہے۔ معاشرے میں اصلاحات کے مد مقابل ایک گروپ ہوتا ہے جو صرف اپنے مفادات کو اہمیت دیتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کرپٹ سسٹم کی پیداوار ہے، یہ تبدیلی نہیں آنے دیں گے، لیکن ہم تبدیلی ضرور لے کے آئیں گے۔ تو یہاں پر بھی عمران خان صاحب ایک چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ ہے وہ آپ دے دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ واقعی ہی انتخابی عمل کو دھاندلی سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکا الیکشنز کے اوپر اپنی ایک انکوائری رپورٹ دی ہے۔ اس انکوائری رپورٹ میں سٹنگ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی چیف منسٹر پنجاب ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ، ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پنجاب کی بیوروکریسی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور پنجاب کی بیوروکریسی کی طرف سے جمع کرائے گئے الیکشن کمیشن کی انکوائری رپورٹ میں ان کے بیانات بھی موجود ہیں جو انہوں نے ریکارڈ کرائے، اور ان بیانات کے اوپر ان کے اپنے دستخط بھی موجود ہیں۔ تو پہل یہ کریں کہ ڈسکا الیکشنز کے اوپر انکوائری جو آئی ہے الیکشن کمیشن کی، اس پر عمل درآمد کر دیں، اور اس کے اندر جو مرتکب افراد ہیں ان کو عبرت کا نشان بنا دیں تاکہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کا اور اپوزیشن کے درمیان یہ ختم ہو جائے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر یقینی طور پر اپوزیشن کے پاس وہ اخلاقی جواز ختم ہو جائے گا کہ وہ آپ کی طرف سے اینٹی دھاندلی منصوبہ یعنی ای وی ایم اس کو سپورٹ کر سکے، کیونکہ اس وقت موجودہ حالات کے اندر تو یہ سپورٹ ممکن نظر نہیں آ رہی، اور خاص طور پر جب یہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ گئی جہاں پر منظم دھاندلی کے جو شواہد ہیں وہ پیش کر دیے گئے، بیوروکریسی کے بیانات بھی آ گئے، سیاسی انوالومنٹ بھی ثابت ہوگی، تو ایسی صورتحال کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کے لیے آپ کی باتوں پر اعتماد کرنا مشکل ہوگا۔ دوسرا، آپ نے الیکشن کمیشن پر تنقید کی آج ہی، یعنی اپنے جو خطاب کیا عمران خان صاحب نے، انہوں نے الیکشن کمیشن پر تنقید کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سب کو معلوم ہے کہ سینٹ کے اندر ووٹ بکتے ہیں، اور یہ جو ریسنٹلی جو مارچ کے اندر سینٹ کا الیکشن ہوا وہاں پر بھی ووٹ بکے، اور اس کی ویڈیوز بھی آئیں، لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کو کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن الیکشن کمیشن نے ایکشن نہیں لیا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن نے ایکشن نہیں لیا، تو آپ ایکشن لے کے پہل کر دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے خود آپ کے اسی پروجیکٹ یعنی ای وی ایم کے اوپر ایک مفصل رپورٹ تقریباً 64 پیجز کی رپورٹ جو میرے پاس موجود ہے وہ رپورٹ پیش بھی کی، آپ کو بھی پیش کی، اور وہ میڈیا پر بھی جاری ہوئی، اور اس رپورٹ میں انہوں نے الیکشن یہ جو آپ کی ای وی ایم کا جو پروجیکٹ ہے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ انہوں نے ایک پہلو کا نہ صرف جائزہ لیا بلکہ بتایا کہ کہاں پر کون سے سکم موجود ہیں اور کس طریقے سے انتخابی عمل جو ہے اس کو مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب الیکشن کمیشن بھی ای وی ایم کے اوپر اعتراض اپنے لا چکا ہے اور اپوزیشن ویسے نہیں مان رہی، تو اس کو سامنے لے کے آنے کا مقصد یہ ہے اور اس کی سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اراکین اسمبلی خود اس سارے پروسیس کا حصہ بن کے لوگوں کے سامنے گندہ ہو جائیں، اور اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ اراکین اسمبلی نہیں آ رہے۔ اور اب کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ کچھ اراکین اسمبلی نے باضابطہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ رابطے بھی کیے ہیں، اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جناب ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو لیکن ہم مجبور ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس پورے پروسیس سے غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیں اگلے الیکشنز کے لیے کچھ وعدہ کرنا پڑے گا۔ اب جو کل کا بل منظور ہوا ہے اس سے اپوزیشن یا جو گیا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، اس نے اپوزیشن کے لیے پرابلم پیدا کر دی ہے، کیونکہ نون لیگ کے رکن اسمبلی کی طرف سے وہ بل آیا تھا جس کے اندر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ جو بھی بندہ جس ٹکٹ پر الیکشن لڑے گا
وہ 7 سال تک اس جماعت سے علیحدگی کے بعد 7 سال تک کسی دوسری جماعت کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور اگر قائمہ کمیٹی نے اس بل کو منظور کر لیا تو پھر یہ جو ہمارے لوٹا حضرات ہیں ان کے لیے خاصی مشکلات آئیں گی. نون لیگ کی طرف سے یہ اچھی ایک سینسیبل موو ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، جمعے کو ہوتا ہے، اور اس اجلاس کے اندر عمران خان صاحب کو ایک کامیابی ملتی ہے یا ہزیمت ملتی ہے، کیونکہ اگر وہ اکثریت اس اجلاس میں ثابت نہیں کر پائے تو وہ یقینی طور پر حکومت میں رہنے کا، حکومت کرنے کا، بطور وزیر اعظم اپنے کام کو جاری رکھنے کا تمام کا قسم کا آئینی، قانونی اور سیاسی جواز کھو بیٹھیں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.